आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। विनी सजी खुसूसी नशरियात हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और हुरैन गौरी का अस्सलामु अलैकुम। और हमेशा आप हमें लाइव देख रहे होते हैं। आज हमारा चौथा साल है इस हमारा है रमज़ान स्पेशल का। रात की समातों में आप ये ट्रांसमिशन देखते हैं, फ़ोन कॉल पे भी आप हमें ज्वाइन करते हैं, सवालात पूछते हैं, उलमा आपकी रहनुमाई करते हैं, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र आके अपनी लाइफ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के बारे में बताते हैं। तारुफ़ करते चलूँ, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, तशरीह मकतब से आपका ताल्लुक़ है, मौलाना रफ़ाकत अली साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने टाइम दिया। उनके साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के मेंबर सूबाई असम्बली बेबाक अंदाज में गुफ्तगू करते हुए अक्सर आप उनको देखते हैं। आज उन्होंने हमें रमज़ान ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है। मोहम्मद शारिक जमाल साहब, बहुत शुक्रिया सर। शारिक साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मोहम्मद समी कादरी हमें मीठी मीठी नात सुनाते हैं। पहले सर हम नाते मकबूल सुनते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। बिस्मिल्लाह मोहम्मद समी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ा खूबसूरत कलाम। मेरी किस्मत मेरी किस्मत जगाने को, सुभान अल्लाह, मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफ़ी है। मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफ़ी है। मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफ़ी है। मुक़द्दर आज़माने को नबी का नाम काफ़ी है। मुक़द्दर आज़माने को नबी का नाम काफ़ी है। जो पूछा कमली वाले ने, कहा सिद्दीक़ अकबर ने। जो पूछा कमली वाले ने, कहा सिद्दीक़ अकबर ने। मेरे सारे घराने को नबी का नाम काफ़ी है। बड़ा खूबसूरत शेर कहते हैं। अचानक या नबी कह कर कब्र में जो उठ बैठा। अचानक या नबी कह कर कब्र में जो उठ बैठा। फरिश्तों ने कहा सो जा, नबी का नाम काफ़ी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौलाना रफ़ाकत अली साहब, चूँकि रमज़ान के आखिरी अशरे से हमारी ट्रांसमिशन गुजर रही है, उम्मत को जोड़ने की बात मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से की जाती है। अमली समर क्या मिलता है हमें? आजकल तो माजरत के साथ बहुत सारे ऐसे उलमा भी हैं जो कि व्यूअरशिप की दौड़ में लगे हैं। क्या वो सही दीन बताते हैं, नहीं बताते? जी मेरी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो जाए। नबी के सामने भी तो पेश होना है, अल्लाह के सामने भी तो पेश होना है। तो कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी कैसे अदा की जा रही है, ये तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा जो उलमाए हक हैं उन पर बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन पे काम किया जाए। क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अम्मा बाद फ़क़द क़ील लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकरमल आलिम कमन अकरम सबऊन नबियल मुरसल व याति अलैकुम वफ़ी मकामिन आखर याति अलैकुम ज़मानुन अल उलमाउ यकूनुन फुसाक। तो मैं इन दो जुमलों के दरमियान बात को घेर लूँ। सबसे पहले मैंने जो आपके सामने गोश गुजार की वो रसूल खुदा की हदीस है, जो एक आम बंदे ने, जो बगदाद में मैं होता था जब, तो मैं ज़ियारत के लिए जा रहा था, तो उस बंदे ने मुझे सुनाई। गो के बाद में मैंने तहकीक भी की कि ये रिवायत मौजूद है। जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने एक आलिम की इज़्ज़त की गोया उसने 70 अंबिया व मुरसलीन की इज़्ज़त की। सुभान अल्लाह। ठीक है, यानी एक आलिम की इज़्ज़त, एक तालिब इल्म की इज़्ज़त 70 अंबिया व मुरसलीन की इज़्ज़त है। और एक आलिम की तौहीन, इसका मफ़हूम मुखालिफ ये निकलेगा, अक्ल ये कहती है उसके मुताबिक एक आलिम की तौहीन 70 अंबिया व मुरसलीन की तौहीन है। क्यों? इसलिए कि उलमा की एक ज़िम्मेदारी है कि वो मुआशरे को, माहौल को जोड़ के लेकर जाना चाहें तो वो जाएं और सही रास्ता दीन का और दुनिया का बताएं। क्योंकि तिजारत एज द नौकरी भी एक चीज़ है, लेकिन तिजारत का भी एक ख़ास मकाम है कि खुदावंद मुताल ने 9 हिस्से बरकत आपकी तिजारत में रखी है और एक हिस्सा बरकत ये जो आप नौकरी वगैरह करते हैं उसमें बरकत है। तो इस हवाले से तिजारती मामलात भी उलमा सुलझाएंगे, तमाम मामलात को उलमा देखेंगे। उलमा के मशवरे से जब आप चलेंगे तो वो फिरका वारियत की आग से पाकिस्तान को बचाना है। जी जी, ये मैं बताता हूँ ना। तो उसमें ये है कि आप इख्तलाफ, लाख इख्तलाफ रखो। मैं एक बात कहता हूँ, मैंने पिछले साल, मुझे जो है वो याद भी नहीं था या मौका नहीं मिला था, इस हवाले से मैं अभी आपको बता दूं, लाख इख्तलाफ रखो, आप किसको मानते हो किसको नहीं मानते, 1000 इख्तलाफ रखो, लेकिन बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एक दोस्त है हमारे मौलाना अब्दुल्ला इतरती, खुदा उन्हें तूले उम्र दे, 10 साल हम क्लासों में साथ रहे और इराक की बाज़ारों में घूमे, ज़ियारतों पे गए, लाख इख्तलाफ, उनका नज़रिया और मेरा नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, जस्ट अपोजिट है। लेकिन हम खाना भी साथ में खाते हैं, बैठते भी साथ में हैं, वो उनकी भी जो है वो क्या वो नमाजें भी आपके साथ पढ़ते हैं? जी हाँ। क्या वो आपके इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं? जी जी बिल्कुल। आपकी इमाम बारगाह वहाँ जो मस्जिद बनी होती है उधर पढ़ते हैं भाई नमाज? वो मेरा खून, मेरे शिया हैं, बताएं। मेरे शिया होने के बावजूद उनका नजरिया मुझसे मुख्तलिफ है। अच्छा, आपने यहाँ पे बताया कि फिरका वारियत के ऊपर क्योंकि बात चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सवाल ये था कि उलमा कराम जो गलत इंफॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जांपल फैला देते हैं बिल्कुल अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, तो वो चीज बताएं कि सही है या गलत? इसी पे आ रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में जब फरमाया कि आप पर अनकरीब एक ज़माना आने वाला है, वो कौन सा ज़माना? वो ज़माना वो होगा तब कि जब हर मस्जिद तकरीबन फितना गाह बन जाएगी। अल्लाह अकबर। ठीक है, क्यों? हर वो मस्जिद जिसका मीनार मेहराब से बड़ा हो या मस्जिद की छत से बड़ा हो, इसके लिए बहुत ताकीद की गई है। इधर आप देखें, कराची को नहीं, जैसे पूरे पाकिस्तान को आप देखें तो आपको लगेगा कोई ऐसी मस्जिद है जिसका मीनार छत के बराबर हो या मेहराब के बराबर हो, ऊंचा ना हो। कितनी मसाजिद हैं जिनके मेहराब ऊंचे हैं? क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो पैसा जाता है वो फुकरा, गरीब और मसाकिन लोगों का जाता है। हमारे बिलखुसूस साहिब सरवत लोग जो पैसा लगाते हैं वो ऐसी जगहों पर तो लगाते हैं, उधर खल्के खुदा गुर्बत और भूख में सो रही होती है, किसी ने खाना भी नहीं खाया होता। और इसी तरीके से उलमा की ये जिम्मेदारी है कि इस फिरकावारियत की भड़कती आग को बुझाएं। वो कैसे? कि भाई आपका नजरिया जो भी हो, लेकिन हम आपकी जात का एहतराम करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने इख्तलाफ को इल्मी इख्तलाफ रखें, उसकी जातियात पर मत जाएं।
صحیح، بالکل، یہ جیسے بڑی اچھی بات ہے۔ ہماری سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے حضرات جو ہے وہ سیاسی اختلاف کو ذاتی اختلاف پہ لے جاتے ہیں۔ اب جسٹلی میں آپ کو سیاست بھی بتاؤں کہ سیاست خدمت کیسے ہوتی ہے، جو فارن کنٹریز نے اپنائی ہوئی ہے، ہمارے پاکستان میں بہت بڑے افسوس کے ساتھ نہیں ہے۔ بالکل، تو جی کنٹینیو۔ تو یہ ہے کہ خدمت کا پروسیجر مختلف ہے، نظریہ مختلف ہے۔ اب ایسا نہیں میں پیپلز پارٹی کا ہوں یا میں پی ٹی آئی کا ہوں یا میں ایم کیو ایم کا ہوں کہ کوئی بندہ اگر پی ٹی آئی کا میرے پاس آتا ہے تو میں اسے دھتکار دیتا ہوں، اب تو میرے حلقے کے ہو لیکن آپ نے مجھے ووٹ ہی نہیں دیے۔ بھائی آپ کی حالت کب بدلے گی؟ کسی نے ووٹ دیا ہو یا نہ دیا ہو، جب بھی آپ اس کی خدمت کریں گے اس بندے کا فوراً نظریہ بدلے گا، یار میں نے اسے ووٹ ہی نہیں دیا، یار میں نے اسے اہمیت ہی نہیں دی، اور اس نے ماشاءاللہ سے کتنی عزت دی، کتنا اکرام کیا۔ تو اس طریقے سے ہم مل جل کر بیٹھ سکتے ہیں، فرقواریت بھی ختم ہو سکتی ہے، پاکستان امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، جو کہ جب ہم چاہیں تو۔ معذرت کلام کے لیے، علماء ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تو کم کرتے ہیں، سیاستدان تو پھر ایک دوسرے کے آنا جانا کرتے ہیں خوشی غمی میں، کیا علماء بھی اگر مختلف مکاتب فکر کے ایک دوسرے کو اپنائیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جائیں تو پھر بہت سارے فالوورز ہیں؟ بہت سارے علماء ہیں، ہم نے بھی اس بات کو قطع کیا ہوا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ 12 ربیع الاول کی ریلی ہو گئی یا دوسرے کنونشن پروگرام ہو گئے، ہم وہاں جاتے ہیں اہل سنت کے ہاں، میں خود جاتا ہوں، میں ایموشنلی آپ کو بتاتا ہوں، مدرسے دارالتوحید۔ ٹھیک ہے، میں آگے بڑھاتا ہوں سلسلے کو، کیونکہ سیٹ پر آج 2 ڈیفرنٹ پارٹیز کے رہنماؤں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ شارق صاحب کا تو تعارف کروا چکے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محبوب علی عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ خوش آمدید کہیں گے عباس صاحب، آپ نے بھی ٹائم دیا۔ سندھ میں متعدد ادوار پیپلز پارٹی کے، لیکن ایم کیو ایم نے بھی اس شہر میں خدمت کچھ کم نہیں کی، تو سب کا ہی حصہ ہے اس شہر اور اس صوبے میں، لیکن تنقید آج تک چلتی ہے، اور تنقید کی جائے لیکن اصلاح ہو، پوزیٹیوٹی ہو۔ شارق صاحب، آج بھی پریس کانفرنس اور اکثر آپ کا شکوہ رہا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں جس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، کہ پیپلز پارٹی سندھ اسپیشلی کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کرتی ہے، یہ آج بھی آپ کا یہی نظریہ ہے، یا کہ آج پیپلز پارٹی کراچی کو آن کرتی ہے؟ نہیں، دیکھیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو، آپ کے تمام دیکھنے والوں کو، اسٹوڈیو میں موجود تمام مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظریہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ ٹھان لی ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی ہے پچھلے 16 سال یہ ختم ہو گیا ہے، پچھلے 15 سال تھا، یہ نیا جو الیکشن کے بعد 16 سال بھی کمپلیٹ ہونے کو آ گئے ہیں، تقریباً کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اور نظریہ دیکھیں، بات یہ کہ نظریہ میں ایک چیز دماغ میں بیٹھا لوں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی نمائندہ یا پورے سندھ بھر میں کوئی بھی اچھا کام کرے گا، میں نے بولنا ہے کہ بھائی نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ ہم نے برائی کرنی ہے، سیاست ہے، سیاست میں میں کہتا ہوں کمپٹیشن ہونا چاہیے، مگر وہ کمپٹیشن وہ ہونا چاہیے جس پہ لوگوں کو، اس امت کو، جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے بات کری مولانا صاحب سے، ان کی خدمت ہو نا، وہ نظر آئے، چیز نظر آئے، خامہ خائی کا۔ دیکھیں آج بھی اس شہر میں، اس صوبے میں کتے کے کاٹنے سے بچے مرتے ہیں، آج بھی اس شہر میں گٹر کے ڈھکن کھلے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اس میں بچہ گر رہا ہے، اس میں مر رہے ہیں، مطلب اس میں کوئی ایم کیو ایم نہیں بول رہی کہ بھائی آپ گٹر کے ڈھکن نہیں لگاؤ، مرنے دو، ہمیں تنقید کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی اس شہر میں ڈمپر ٹرالے آپ نے دیکھا، حادثات ہوئے ہیں، ہر زبان کا آدمی گیا ہے، ایم کیو ایم یہ نہیں بول رہی کہ یا صرف مہاجر مر رہا ہے یا ہماری زبان اردو بولنے والا مر رہا ہے، وہ ڈمپر کسی زبان کو دیکھ کے نہیں مار رہا، ٹھیک ہے۔ اس کو لسانیت کی طرف لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج باپ بیٹا ایک ٹرالی کی ٹکر سے پل سے گر گئے، آپ نے سنا آج سے کچھ دنوں پہلے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس شہر میں ہو رہی ہے، اس شہر میں واردات ہو رہی ہیں، نوجوان جو ہے وہ نوکری ان کو مل نہیں رہی، وہ مجبوراً فوڈ پانڈا اور بائکیا رائڈر اور یہ سارے کام کر رہے ہیں، رائڈنگ کا کام کر رہے ہیں، وہ دن دہاڑے ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کے پیسے ایک موبائل چھیننے کی وجہ سے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ تنقید کا ہے؟ دیکھیے تنقید، اگر آپ
یہ آپ کی ذہن کی بات ہے کہ آپ اس کو کیا سوچ کے لیتے ہیں. اگر ہم ایز اے اپوزیشن, اگر شارق صاحب یہ بھی کہیں جس طرح آپ نے پوری چیز گنوائی, کیا اچھے کام بھی ہو رہے ہیں؟ کیا مرزا وہاب اور سندھ حکومت نے کچھ کراچی کے لیے کیا بھی ہے, لائک بسیں بنوائی ہیں, تزئین و آرائش کا کام کیا ہے؟ اچھے کام میں آپ کو بتاتا ہوں اچھے کام کیا ہوتے ہیں. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی شہر میں لوگ موبائل چھیننے پہ جان کو ہاتھ دھو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو, آپ جو اچھے کام بول رہے ہیں نا, میں اب میری تنقید کو, میں ایز اے اپوزیشن جماعت کا ممبر ہوں, ایم کیو ایم سے میرا تعلق ہے, میرا کام ہی یہی ہے کہ حکومت کو ان کی چیزیں بتانا کہ آپ کیا غلط کر رہے ہو, ٹھیک ہے. ان کو تو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نے ہمارا اس طرف ہماری وہ نہیں تھی, آپ نے ہمیں بتایا, آگاہ کیا, ہم اس پہ بہتر قانون امپلیمنٹ کرائیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ بولو گے کہ ایم کیو ایم کی ممبر نے یہ مجھے بولا ہے, یہ غلط بول رہا ہوگا, ہم تو سب صحیح چل رہا ہے, پورا شہر صحیح چل رہا ہے, پورا صوبہ صحیح چل رہا ہے, تو پھر تو کبھی بھی صحیح نہیں ہونا نا, کیونکہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے, ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے, اس کا کام ہوتا ہے صحیح کرنا, ٹھیک ہے. ہم تو بولتے ہیں کہ آپ دے دو ہمارے ہاتھ میں, پھر ہم سے جواب طلب کرو. چلے لے لیتے نا, بھائی صاحب بیٹھے, بھائی صاحب دے دینا ان کے ہاتھ میں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ اختیار دے دیں, ہمیں دے دیں, ہم چلا کے دکھائیں گے. پہلے بھی تو میئر ہمارے رہے ہیں, پہلے بھی انتظامی امور ایم کیو ایم کے پاس سے, اگر آپ لوگوں سے نہیں چل رہا یہ شہر, نہیں چل رہا صوبہ, تو دستبردار ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد صاحب آپ کی مہربانی. شارق صاحب کو میں تھوڑا تاریخ کی طرف لے جاؤں. اگر آپ تھوڑا تاریخ کو دہرائیں گے کہ کراچی صرف کراچی نہیں ہے, کراچی سندھ کا ایک مین حصہ ہے, سٹی ہے, ہب ہے, کیپٹل کہیں, ہب ہے. میں تو کہتا ہوں سندھ کا دل ہے کراچی, ٹھیک ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ سندھ میں رہتے ہیں, آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو پورا سندھ کراچی نہیں ہے. آپ لاڑکانہ کی بات کیوں نہیں کرے, جیکم آباد کی بات کیوں نہیں کرے, سکھر کی بات کیوں نہیں کرے, میرپور خاص کی کیوں نہیں ہے, نواب شاہ کی کیوں نہیں کرے. پورے سندھ کی بات کرنی چاہیے نا, وہ اس پروونس کا حصہ ہے نا. وہاں کی ایجوکیشن اور کراچی کی ایجوکیشن کو آپ دیکھ لیں, وہاں کتنے صحت کے ادارے ہیں, یہاں کراچی میں آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی دیکھ لیں. کہ میری بھی پارٹی ہے, میں اسی کے حوالے سے بات کروں. ہم نے پھر بھی سندھ کے دوسرے اضلاع سے زیادہ ہم نے کراچی کو فوکس کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں کراچی انٹرنیشنل سٹی ہے. دنیا کے اندر جو بھی انٹرنیشنل سٹیز ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی افادیت ہوتی ہے, اپنی ایک چیز ہوتی ہے. وہ جو بھی سی سٹیز ہوتے ہیں ان کی تو اور زیادہ افادیت ہوتی ہے. وہ ملٹی نیشنل سٹیز ہوتے ہیں, پوری دنیا کے لوگ بہت سارے آتے ہیں وہاں کمانے کے لیے, بزنس کے لیے. اس طریقے سے کراچی میں بھی کراچی میں تو ہے نا بھائی صاحب, الزام ہے, میں آپ کو بتاؤں ایک الزام, اس کو بھی جسٹیفیکیشن دیں آپ. ایک الزام یہ بھی آپ پر کہ وہ جو ڈمپر یا ایکسیڈنٹ اسی بات پہ آ رہا ہوں, پہ آپ لوگوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. میں اسی پہ بھی آ رہا ہوں. یہ تو پھر الگ ایک کوشچن آ گیا, ڈمپر والا جو آفاق احمد نے اعلان کی دیا, ایموشنل کر دیا. ایسے بھی نہیں ہوتا ہے قانون ہاتھ میں نا. تو میں شارق صاحب کی بات کو آگے وہاں تک آ رہا ہوں. باتیں تو اگر کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں, تو اگر آپ نے کیا ان کو کیوں نہیں دے دیتے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ بھائی کراچی کو آپ پاکستان بننے کے بعد دیکھیں, اس ٹائم تک بہت سارے یہاں کے جو رہائشی تھے, جو کاروباری کمیونٹیز تھی, جو آغا خانی تھے, میمن تھے, سندھی تھے, ہندو تھے, سب نے اس شہر کو کس طریقے سے بنایا تھا. یہ مشہور ہے کہ اس کراچی کے شہر کے روڈوں کو گلاب کے پانی سے دھویا جاتا تھا, اور مختلف حوض ہوتے تھے بھینسوں کے لیے, جانوروں کے لیے, کہ بنا اس طرح. وہ کراچی تھا, اور کراچی مشہور ہے کہ بھائی روشنیوں کا شہر. یہی ہے نا. ابھی یہ ہے کہ روشنیوں کا جب سے ایم کیو ایم بنی, تو جب ہم نے آپ کو حکومت ملی اربا رحیم کے دور میں, مشرف کے دور میں, خاص طور پہ مشرف کا دور تو ایم کیو ایم کا سنہری دور تھا. جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے. اس ٹائم انہوں نے کیا کہ ابھی یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کتے کے کاٹنے سے لوگ مرتے ہیں. کوئی میں بتا رہا ہوں, کوئی ٹی ٹی فلاں نام تھے, فلاں نام تھے. دیکھو ابھی آپ ایم کیو ایم کی بات کریں, ان کا دور رہا ہے, اچھا دور رہا ہے. تو انہوں نے کیا دیا ہے, اپنے بچوں کو
قلم کی جگہ ہتھیار دے دیا. جو ٹیکنیکل لوگ کمانے کے لیے جا رہے تھے ان کو میں نے دہشت گردی پہ لگا دیا. تو اس ایم کیو ایم نے اس شہر کی روشنیوں کو تباہ کیا ہے. لوگ نکلتے گھر سے نہیں نکلتے تھے. یہ ہوتا تھا کہ بھائی گھر سے نکلیں گے لوگ کہ ہمارے بچے ہمارے باپ ہمارے بڑے جا رہے ہیں, ہماری بیٹیاں پڑھنے جا رہی ہیں, واپس آئیں گی بھی نہیں. آپ یہ ابھی کا دور ہے, آپ کے ہمارا دورے کو 100 سال نہیں گزرے, یہ تاریخ میں پھر بھی وہ لکھا جائے گا کیونکہ رمضان کا شو ہے. تو ہم نے بالکل دیا ہے ان کو. انہوں نے اس روشنیوں کے شہر کو بالکل دہشت گردی کا شہر بنا دیا تھا. اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا 16واں سال ہے. جیسے بھائی نے بولا, ہم نے کراچی کو ابھی یہاں امن امان کا مسئلہ ہے, کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی, کوئی ہڑتال نہیں ہوتی, کوئی بوری بند لاش نہیں ملتی. ابھی یہ شہر آپ پورا دیکھ لیں, کیونکہ تھوڑی بہت آپ چیزیں رہ جاتی ہیں میں کہتا ہوں, لیکن بھی اس دور میں بالکل کراچی کے روڈ دیکھیں, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں, فلائی اوورز دیکھ لیں, بہت خوبصورت شہر آپ کو ملا ہے. باقی یہ تھوڑا مین سٹی کے علاوہ باہر جو گاؤں وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں پر ابھی کام ہونا باقی ہے. کراچی پیپلز پارٹی نے بہترین ابھی کام کر رہا ہے, بہترین کام کر رہا ہے. میئر صاحب خود جو نکل رہے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں. آپ سے بھی میرا سوال ہے, کیا ایم کیو ایم نے کوئی پوزیٹیو کام اہل کراچی کے لیے نہیں کیا اپنے ادوار میں؟ کیا انہوں نے سڑکیں نہیں بنوائی؟ کیا انہوں نے فلائی اوورز نہیں بنائے؟ انتظامی بات کریں, کراچی کی نہیں بات کریں, میں نے تو سندھ کی بات کری, میں نے کراچی کا نام نہیں لینا, میں پورا سندھ کی بات کر رہا تھا. میں بس یہ آخری پوچھ کے پتا ہوں, کیا ایم کیو ایم نے ہمارے ساتھ ہی اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ ایم کیو ایم نے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا. کون سی ان کی بات میں یہ چیز دیا, صرف تباہی دی ہے, نوجوانوں سے قلم چھینا ہے. ٹھیک ہے, آگے آپ کا پوائنٹ. اب شارق صاحب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ کرنٹ افیئر کا شو ہے نہیں, میں چاہوں گا کہ کریں تنقید لیکن لائٹر موڈ میں. نہیں دیکھیں, میں نے تو بالکل لائٹر موڈ پہ شروع کرا تھا تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیا. اور اچھا بات یہی بات ہے نا جو میں نے آپ کو بات بولی نا, کہ ہماری بات کو یہ تنقید سمجھتے ہیں. اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو جو چور کی سزا میری سزا, کہ اس شہر میں بچہ, اب اس شہر میں بچہ گٹر میں گر کے مر رہا ہے تو میں کیا بولوں, یہ شہر میں لاڑکانہ میں گر کے مرا ہے. اچھا صحیح, میں کیا بولوں, ادھر ڈکیتی ہو رہی ہے, میں کیا بولوں کہ نہیں لاڑکانہ میں مر رہا ہے. میں اس شہر کا نمائندہ ہوں, اس شہر میں ملیر سے میں جیتا ہوں, تو میں اس شہر کی بات کروں گا, اپنے حلقے کی بات کروں گا, میں بولوں گا لاڑکانہ. اور الحمدللہ اس بجٹ اجلاس میں نا یہ ایم کیو ایم نے شاید پہلی دفعہ پورے سندھ کی بات کری تھی. میرے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی جو اسپیچ تھی نا, اس نے کراچی کا تو ایک پروجیکٹ بھی شاید نہیں گنوایا. اس نے بے نظیر فلائی اوور کا لاڑکانہ کا وہ گزایا کہ بھائی شرم کر لو, اس کو تو پورا کر لو, کس کے نام پہ بنا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو بات وہ چلے, میں بات وہی ہے کہ ابھی آپ بول رہے تھے, کہنے کا اس شہر میں جو بولے نا ایم کیو ایم نے اس شہر کو آگ بھی کراچی نے دیکھی ہے, اب ہم نے امن کا گہوارہ کیسے بنایا. اس شہر کو یہ بولے نا ایم کیو ایم نے اس شہر کو دنیا میں 12 سے 13 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دنیا گواہ ہے. اس شہر کے میئر کو جب تک اختیارات تھے سٹی گورنمنٹ کے پاس, یہ شہر جو ہے اس میئر کو دنیا کا سیکنڈ ورلڈ بیسٹ میئر کا ایوارڈ ملا ہے. وہ ایم کیو ایم کا تھا, پیپلز پارٹی کا نہیں تھا, جو میں ان کو بتا دوں. اور آج ابھی گوگل سرچ کریں, یہ شہر دنیا میں 4تھے نمبر پہ آتا ہے ورسٹ سٹی میں رہنے کی جگہ, انسانوں کی رہنے 4تھے نمبر پر. بدترین شہروں میں آتا ہے, اچھے شہروں میں نہیں آتا 4تھے نمبر پر. تو بھائی 16 سال کی گورنمنٹ میں تو شاید اگر ایم کیو ایم کی حکومت ہوتی یا وہ اختیارات ایم کیو ایم کے پاس ہوتے, یہ شہر کی نہیں, میں صوبے کی بات کر رہا ہوں. آج تو میں ادھر کے میرے جو سندھی بھائی ہیں ان پہ میں افسوس کھاتا ہوں. میں نے ڈمپر کا آپ کو بتایا, میں نے یہ بولا کہ انسانی مسئلہ ہے, یہ لسانی مسئلہ نہیں ہے. اس پہ ڈمپر کسی کو دیکھ کے نہیں مار رہا. تو ایم کیو ایم اب یہ جو بات کر رہے ہیں, ایم کیو ایم نے شہر کو ہمیشہ اون کیا ہے, ان کے شہری علاقوں کو اون کیا ہے اور آج بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ایم کیو ایم, اور یہ جو بولتے ہیں نا نعرے ایک لگاتے ہیں وزیر اعظم بلاول, ٹھیک ہے, بلاول صاحب کے لیے جو بولتے ہیں, بلاول صاحب میں آج بھی آن ایئر میری لیڈرشپ بھی بول چکی ہے, بلاول صاحب کو اگر وزیر اعظم بننا ہے, اس کا راستہ, اس کا گیٹ ایم کیو ایم کی دفتر سے ہو کے جاتا ہے.
तो इतनी बातें ना करें कि बाद में आके भी मीडिया को भी जवाब देना, आप लोग को जवाब देना मुश्किल हो जाए। चलें जी, वो मारा जाएगा। तो ये अब बात यही है ना कि फिरका वारियत का इसको इख्तिताम पजीर कैसे करना है, इसको खत्म कैसे करना है, तो ये तो सारी वो चीजें नहीं जो आपको गिनवा रहे हैं जो हो उसका रही हल मैं बता रहा हूँ ना। जब सियासी पार्टियां और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे आएंगी कि अमन का गहवारा मुल्क बने, हर किसी का अपना मफाद है, मौलानों का अपना मफाद है, अहले मिंबर का अपना मफाद है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना मफाद है, सियासी पार्टियों का अपना मफाद है। जब आप अपने मफाद से निकलकर मुल्क के मफाद की बात करेंगे ना, तब बात अच्छी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कितनी डकैतियां होती हैं कराची में, ठीक है, हैदराबाद में कितनी डकैतियां होती हैं, सखर लाड़काना तो डकैतियों का गढ़ है, ठीक है। क्यों? इसलिए वहां पुलिस नहीं है, वहां कानून है, लोग मारे जा रहे होते हैं, कानून हरकत में नहीं आ रहा होता। कभी की नुमाइंदगी बैठी है सर, सरकार, आपको भी डर नहीं लग रहा? नहीं, सच बात कहनी है, कुछ भी हो जाए, सही है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, SHO क्या कहता है, FIR के 5 लाख दे दो, FIR फिर होगी, या फुला बंदा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में सेक्रेटरी है, उस बंदे से मुझे मना किया, मैं FIR नहीं काट सकता। सामने वाले के 2 बंदे मरे हैं यार, इंसान मरे हैं, कोई आम बात नहीं। कुरान कहता है मन कतल नफ्सन मुतअम्मिदन फकत जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। कुरान ये कहता है, कुरान आपको अमन का दर्स देता है। आप तहसीलदार हो के बैठे हो, आप थानेदार हो के बैठे हो, हमारे सामने डकैती हुई, हमने बंदे को उठाया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मेरान टाउन में हमारे सामने डकैती हुई, बंदे को गोली मारी, कबाड़िया था, हमने उसको उठाया, पुलिस आई, 15 पे हमने कॉल की, ठीक है। 2 मिनट तक डकैत खड़े रहे, पुलिस चौकी कितनी दूर थी, 40 कदम भी नहीं थे, ठीक है, कोई एक बंदा भी नहीं निकला। अच्छा, फिर उनके पीछे जा रहे हैं तो फायर कहाँ, ये मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ये इधर पोल है, ये फायरिंग करते जा रहे हैं, फायर पोल में लग रहा है, डकैतों को नहीं लग रहा, ठीक है। पुलिस में ली हुई है, मैंने मेरी आंखों का देखा है। ये बकरा ईद वाला दिन है। क्योंकि आप तो टॉपिक से बहुत आगे चले गए, तो मैं भी टॉपिक से हट के एक सवाल पूछूं जी। किसको वोट किया था आपने? जी, मैं PTI को। चलें, मुझे जो शक था वो कम से कम ऑडियंस को भी ये पता चल गया होगा। मौलाना साहब चूंकि बहुत आगे चले गए, चले जी, मुझे पुलिस साहब ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। चले मौलाना, आपको इजाजत है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, हमारा है रमज़ान में एक बार फिर से हाजिर खिदमत है, और सेकंड सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है मौलाना अशरफ अली मुंतज़िर साहब। सर खुश आमदीद कहेंगे मौलाना साहब आपको प्रोग्राम में। फर्स्ट सेगमेंट में गर्मा गर्मी और तनकीदी निश्तर दोनों तरफ से चल रहे थे। हमारी कोशिश है इस्लाह हो और देखने वालों को भी अच्छा लगे कि चलें जी कुछ हम सीख रहे हैं, माजी के झरोकों से हम आगे तामीर और तरक्की की बात करें। शारिक साहब, तामीर और तरक्की, हर मुर्तज़ा वहाब है ना, जब आप उनसे सवाल कहते हैं वो कहते हैं कि देखें ना, मैंने पार्क आबाद किए हैं, मैंने तज़ीन व आराइश के काम किए हैं, मैंने सड़कों में जो छोटी सड़कें थी उनको बड़ा किया है, मैंने फुटपाथ बनाए हैं, मैंने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, मैं दीगर लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा। तो आज क्यों ना हम एक दूसरे को तस्लीम करें और तामीरी बातें करें कि हाँ जी चले कुछ अच्छा हो रहा है। देखें, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि तस्लीम तो क्या करना था, वो तो मेयर हैं, ठीक है। अच्छा, मेयर वो अभी नहीं है, इससे पहले वो 3 साल एडमिनिस्ट्रेटर भी कराची के रहे। अब आप मुझे मैं क्या बोलूँ, अभी मैं आपको, हमारे भाई बैठे हुए हैं, नहीं हमारे भाई बैठे हुए हैं, अभी मैं क्या करूँ, मैं बोल दूं हाँ सब एक्सेप्ट आप बोलने के, बहुत जो उन्होंने बोला सब वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है कराची, खत्म हो गई बात, वरना भाई को बुरा लग जाएगा, वो कहेंगे तंकीद कर रहा है। नहीं बुरा नहीं लगेगा, नहीं गलत बात करेंगे, मैं भी अच्छी बात है ना। हॉस्पिटल पे चले आप यकीन रखते हैं, हॉस्पिटल पे हेल्थ में हमने बहुत अच्छा काम किया। शारिक साहब की नजर में हेल्थ में जिना हॉस्पिटल कौन चला रहा है हम सबको पता है, NGO चला रही है, आज उसकी जो हालत बेहतर हुई है, ठीक है।
کراچی میں جتنے NGO نہیں اسکول چلا رہی ہیں شارق صاحب، سر این جی او غلط چلا رہی ہے، آپ انفارمیشن ہے فنڈ دے آپ کو، دیتے ان کے ہاتھ میں، غلط ٹھیک انفارمیشن ہے. ہے آپ کو. آج آپ سے جو این جی او مانگتی ہے کہ بھائی مجھے اسکول دے دو، آپ کہتے ہیں لے لو بھائی. کون سی NGO بھائی، ٹھیک ہے. نام تو بتائیں. ارے سر ابھی میں نگاہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، آپ ہینڈس کے پتہ نہیں کس کا ہینڈس ہے اس کے پیچھے کہ اتنا فنڈ دے دیا جاتا ہے اس کو. تو خیر چھوڑیں ابھی وہ، میں آپ کو والی بات کر رہا ہوں جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں. میں آپ بھی اسی شہر کے شہری ہیں، یہیں رہتے ہیں، اسی روڈوں پہ گھومتے ہیں. مولانا صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی بتا رہے تھے، وہ کراچی کی ہی ہیں، شاہ فیصل کالونی، میرے بالکل پڑوس والا حلقہ ہے. ٹھیک ہے. میں خود وہاں سے این اے کا الیکشن بھی لڑا ہوں، جب ہماری پرانی جماعت پی ایس پی ہوا کرتی تھی، جب مرجر ایم کیو ایم کا نہیں ہوا تھا، میں ادھر سے لڑا ہوں. میں نے ادھر کے بھی حالات دیکھے. مجھے آپ بتائیں نا یار، آپ معمولی سی کہیں روڈ ڈالنے سے آپ بولتے شہر میں ترقی ہو گئی ہے. کون سی روڈ ہے چینج ہوئی ہے 2006 کے لے کے 10 کے بعد؟ اگر آج ایک جوہر میں برج بھی بنا ہے، انڈر پائے باز بھی بنا ہے، تو اس پہ دیکھ لیں لوگوں کا کہ یار پتہ نہیں بنا آنکھ بند کرے لگا رہے ہیں. آپ کی گرین لائن بن رہی ہے آپ یونیورسٹی روڈ پہ، کتنا ٹائم ہو گیا اس کو بنتے ہوئے، لوگ اذیت میں، آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یار جہاں آپ گرین لائن بنا رہے ہیں اس کے نیچے پانی کا پائپ جا رہا ہے، اس کے نیچے سیوریج جاری ہے. کل خدا نہ خواستہ اس پانی کے پائپ میں مسئلہ ہو، پوری گرین لائن کو کھود دیں گے. بھائی اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے نا کہ بھائی نسیں کہاں سے کہاں شفٹ کرنی ہے. اگر آپ اس روڈ پہ گرین لائن بنا رہے ہو تو ادھر سے پانی کا پائپ نکالو، سروس روڈ پہ شفٹ کرو، ادھر سے سیوریج کا پائپ نکالو، سروس روڈ پہ شفٹ کرو. آج اس کا بجٹ اربوں روپے میں پہنچ گیا ہے. کس کی نااہلی کی وجہ سے پہنچا ہے؟ میری. آپ تو بڑے آسانی سے بولتے تو جی وہ انٹرن گورنمنٹ آئی تھی اس نے کام ہی نہیں کیا. تو بھائی انٹرن گورنمنٹ تو 6 مہینہ 7-8 مہینہ رہی نا. آپ 15 سال سے پچھلے 6 سال سے وہ پروجیکٹ بن رہا ہے. آپ کو کسی نے ہاتھ پکڑ کے روکا؟ یہ جو متعدد انجینئرز وہاں پہ لگے ہیں ان کو یہ پائپ نظر نہیں آ رہے؟ نہیں آ رہے نا. ابھی بھی دیکھیں نا، کل جا کے 10 دن بعد مرمت ہوئی ہے. پورے شہر میں پانی کے بندے کتنی دفعہ سن چکے ہیں، شہر میں پانی کا پائپ پھاڑ دیا. ادھر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ کون سا پائپ ہے. بھائی جس طرح ایک انسان ہوتا ہے نا، اسی طرح سے یہ شہر ہوتے ہیں، یہ صوبہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر کہاں سے کیا چیز جاری ہے، کس کو توڑنا ہے. یہاں لاکھ روپے کا کام ہوتا ہے، اس کو 20 لاکھ روپے پہ پہنچا دیا جاتا ہے. میں اپنے حلقے کی مثال دوں، کلک کے ذریعے ایک پروجیکٹ ہوا ورلڈ بینک کے تعاون سے. میں بتا رہا ہوں ورلڈ بینک کے تعاون سے، سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے نہیں، ورلڈ بینک نے قرضہ دیا. آج میری لیاقت علی خان روڈ ماڈل کالونی کی بن رہی ہے ورلڈ بینک کے تعاون سے. ہم سب نے مل کے اس شہر کی عوام نے، صوبے کی عوام نے اپنے ٹیکسوں سے اس ورلڈ بینک کا قرضہ اتارنا ہے. کہ کالا بورڈ ٹو کھوکھرا پار 2 وے کیری وے کا افتتاح کیا 2022 میں ایڈمنسٹریٹر مصطفیٰ وہاب صاحب نے. ٹھیک ہے. آج بھی وہ روڈ کمپلیٹ کر کے کلک نہیں گیا ہے. اسی آج سے 3 ہفتہ پہلے اسی روڈ پہ کھلے نالے میں 65 سالہ ایک بزرگ کالا بورڈ کا رہائشی A1 ایریا کا اس نالے میں ڈوب کے مرا ہے. صحیح. چل تو آپ مجھے بتائیں نا، میں کیا بولوں؟ میں بولوں بہت اچھا کام کیا ہے، نالا کھلا چھوڑ کے چلے گئے، کام ادھورا. آپ اس کا نقشہ میرے آج بھی گاڑی میں پڑا ہوا ہے، اس کیریج وے کا نقشہ دیکھ لینا. وہ شاید ملیر والے سمجھیں کہ یہ پیرس بننے والا تھا، پیرس بننے والا تھا. چلیں آگے پوائنٹ. میں بھائی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. پہلے ذرا میں مولانا سے ایک ٹیک لوں. مولانا صاحب ہمیں یاد ہے کہ جب فرقہ واریت کی آگ لگی تھی تو کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، اتحاد بنائے گئے تھے، پولیٹیکل پارٹیوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا تھا کہ چلیں جی ہم اپنی صفوں سے جو انتشاری لوگ ہیں ان کو باہر کریں اور امن کا گہوارہ ہو، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں ہمارا آنا جانا ہو، دین محمد ایک، کلام پاک ایک، اللہ ایک، رسول ایک. پھر ہم ٹولیوں میں تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. کیسے روکے یہ سلسلہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلام المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو اور ساجد بھائی آپ کی ٹیم کو. دیکھیے فرقہ واریت کا جہاں تک آپ نے جو سوال ہے وہ تو سمجھ لیں آپ نے دکھتی رکھ چھیڑی ہے. یہ ایک نشست کے اندر تو بات نہیں ہو سکتی، اس کے لیے شاید مختلف نشستیں چاہیے، لیکن لباب یہی ہے چونکہ ہم ان مرحلوں سے گزر چکے ہیں. کراچی میں رہنے والے اور پاکستان میں بسنے والے اتنے معاملات اور ساخات اور حادثات سے گزر چکے ہیں نا، تو ابھی مطلب اتنا کوئی سینسیٹیو نہیں لیتا معاملے کو. اس کی وجہ کہ ہاں اتنا جو نا معاملات گزر چکے ہیں، کس چیز کو یاد کریں. میں ایک واقعہ بتاؤں. وہ جب افغانستان میں جنگی ماحول تھا تو میں نے کسی افغانی سے پوچھا یار آپ لوگ وہاں پہ جب رہتے تھے تو جنگی ماحول، تو کہہ رہا ہے جب دھماکہ ہوتا تھا ہم بولتے تھے دھماکہ ہوا ہے کتنے لوگ؟ بولے تھے بس ٹھیک ہے. پھر ہم شروع ہو جاتے تھے ہم بھی یہی عادی ہو چکے ہیں زندگی میں، عادی ہو اپنے گئے. سوال پہ آتے ہیں کہ مثلا اس کو ختم کیسے کریں فرقہ واریت. دیکھیے ایک چیز ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو.
صحیح ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, آپس میں مت پڑھو, تفرقے میں نہیں ڈالو. 15-20 لاکھ روپے خرچ کر کے بیت اللہ میں جا کے ایک سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہاں فری میں نہیں اللہ سمجھ میں آ رہا. یہ میں نے کئی سال پہلے یہ بات کی تھی آپ کی ہی ٹرانسمیشن کے حوالے سے. کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیے میں محراب اور ممبر دونوں میرے پاس ہے, تو لہٰذا میں اپنی مثلا اپنی ذات سے تو میں کہہ سکتا ہوں نا, مگر میں دوسرے کا میں گارنٹی نہیں لے سکتا کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے. صحیح. بات صرف اتنی ہے کہ پروردگار عالم نے کسی بھی عالم دین کو, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو, اس کو وہ اعزاز اور انعام دیا ہے کہ پروردگار عالم کی عبادت کر رہے ہیں لوگ, لیکن اس کے قدموں تلے, اس کے پیچھے. تو لہٰذا کم سے کم اس کو سوچنا چاہیے کہ میں جس منصب پہ میں فائز ہوں, اس منصب کے رہتے ہوئے مجھے یہاں سے ایسا اچھا میسج دینا ہے جس سے لوگوں کے اندر اچھا تاثر رہے. ایک تو ویسے بھی لوگ بدگمان ہیں, حکمرانوں سے لوگ بدگمان ہیں جی, علماء سے لوگ بدگمان ہیں, لیکن علماء کی فیلڈ میں بھی سارے لوگ تو برے نہیں ہیں نا. مثلا میرے جیسا ایک کم پڑھا ہوا بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو بیچارے جو اچھے پڑھے لکھے متقی اور بزرگ لوگ ہیں وہ بھی بدنام ہوتے ہیں. مثلا ایک مثال ہے, میں کم سے کم اس بات کو, میرے اندر اتنا تو قوت و جرت ہو کہ میں اپنی غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکوں. آج ہو یہ رہا ہے کہ جی مثلا ایک مثال ہے, کوئی بھی کام اس ملک کے اندر اگر امن کے حوالے سے کرنا ہے, اشرف علی منتظری نے ہمیشہ لبیک کہا ہے, کسی بھی فورم نے بلایا ہو یا پیغام دیا ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں مسجد, مدرسہ, امام بارگاہ, درسگاہ, ان کا بہترین پیغام یہی ہے گا. آپ کو بڑی حیرت ہوگی, آج ہماری جنریشن جو ہے آئس کے نشے میں زیادہ جا رہی ہے. آج جنریشن جو ہے, مسئلہ یہ کہ وہ اپنی گھریلو ٹینشن اور وہ ان چیزوں کو فرقہ واریت تو ابھی آپ ایک طرف رکھ دیں, وہ تو چلو یہ تھا بھائی ایک بندہ آتا آگے گولی مار کے یا بم دھماکہ کر کے چلے جاتا, مگر ایک آدمی جب نشے پہ لگتا ہے نا تو پوری خاندان سولی پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. اس کی اذیت کو دیکھ کر, اس کی کیفیت کو دیکھ کر, ایسے ایسے بہترین پڑھے لکھے لوگ جن کو ہم کہتے تھے یہ مستقبل میں کوئی بڑا آدمی بنے گا, یہ بڑے منصب پہ فائز ہوگا, ان کو بھی اس چیز کا عادی بنایا جا رہا ہے. تو ایک آدمی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مثلا شخصیت کو توڑنا ہے. مثلا دیکھیے نا, ایک مثال دے رہا ہوں کہ جہاں خدا ارحم الراحمین ہے وہاں خدا اسرع الحاسبین بھی ہے. کہ مثلا اگر روز محشر یہ نوجوان جو ہے خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کرے, پروردگار میں جو گمراہ ہوا اس کا سبب میں نہیں میرے ماں باپ ہے, خدا اس کے عذر کو سنے گا. اللہ اکبر. روز محشر میری پکڑ ہوگی کہ بھئی میں نے کیوں نہیں بتایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب زمانے میں بدعتیں پھوٹیں, اہل علم صاحب علم پہ چاہیے اپنے علم کو ظاہر کریں, لوگوں کی غلط فہمیاں دور کریں, اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا اس پہ خدا کی لعنت ہوگی. اللہ اکبر. آپ دیکھیے ایک مثال دے رہا ہوں, آج جو ہے ہم مطلب اسلام آیا ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اسلام آیا کفالت اٹھانے کے لیے. ماہ رمضان کا پیغام کیا صاحب, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ کیا کریں, آپ جو ہے اس کے بدلے جو ہے مسکینوں کا خیال کریں. صحیح. ایک روزہ آپ توڑیں, 60 جو ہے غلام آزاد کریں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, مطلب یہ ہے. اور ابھی تو اور مزید چھوٹ دے دی گئی, میں نے جس حساب سے, اچھا اس کے علاوہ یہ آپ بیمار ہیں یا نہیں رکھ سکتے ایک. اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اسلام آیا ذمہ داری اٹھانے کے لیے, بوجھ بننے کے لیے نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی مسجد سے, کسی محراب سے خدا رسول کا اور تلاوت قرآن پاک ہو, اس کی صحیح عملی تفسیر اور تعویل جو ہے بتائی جائے اور اس سے ایک اچھا میسج دیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کدورت ختم ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ ہم نے 1.5 انچی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. صحیح. میں کہتا ہوں کہ یار یہ مسجد میں نہیں جاؤں گا, اس میں میری نماز نہیں ہوتی ہے. یہی تھا میں عرض کر رہا ہوں, بات پوری آپ پوری ہونے نہیں دے رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ بات کریں. مسجد ہے نا مثلا کسی کی جاگیر نہیں ہے, مسجد ہے خدا کا گھر. صحیح. مسجد زرارن تفریقا بین المومنین, واحد ایک مسجد ہے جسے پیغمبر کو حکم ہوا وہی ہوئی کہ اس مسجد میں تم نہیں جانا, یہ منافقین نے بنائی ہوئی ہے جس کو مسجد زرار کہا گیا. باقی اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مسجد کی بنیاد رکھی, ایک اینٹ مسجد کی رکھی, اس نے جنت میں اپنا گھر کیا. لیکن اس مسجد میں اللہ نے وہی کی, یا نبی اس مسجد میں آپ نے نہیں جانا ہے. تو یعنی مقصد یہ ہے, یا قرآن کی روح سے بھی, سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے بھی, کہ جس مسجد سے حق بیان ہو, قرآن کی تلاوت ہو اور اتحاد کی باتیں ہوں, سمجھنا وہ مسجد اللہ کی ہے, حق کی ہے اور صراط مستقیم کی ہے. جس مسجد سے لڑانے کی باتیں ہوں کہ تو کافر میں مسلمان تو کافر, تو سمجھنا وہ مسجد زرار ہے, اس لیے مسجد کو گرا دو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حکم الہی ہے اور سیرت پیغمبر کے حوالے سے. مثال دے رہا ہوں, گلا تو کاٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے گی صدائے لا الہ الا اللہ.
ایک بچے کو بچپن سے ہی جو ہے انجیکشن لگانا ہے زہر کا کہ بھائی فلاں لوگ جو ہے ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے. بھائی ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک, میرا عقیدہ مجھے مبارک. ٹھیک ہے, اب یہ کیا بات ہو گئی, ایک مثال دے رہا ہوں, اگر آپ میرے عقیدے کے حساب سے نہیں ہے تو میں آپ کی گردن کاٹوں. دیکھیں پیسہ کسی نے دیا, اعلیکار کوئی بنے, لیکن تھے تو ہمارے ہی مسلمان تھا. قتل ہونے والا بھی مسلمان, اور جو قتل کروا رہا ہے ڈورے جو بھی ہلا رہا ہے پیسہ کسی نے بھی دیا. مثال دے رہا ہوں, ایک آدمی ہے سمجھانے کے لیے, ابھی ایک جو ہے نا ڈاکومنٹری بنی صاحب, ایک یعنی MBA پاس نوجوان جس کو نوکری بھی نہیں مل رہی, اچانک ایک آدمی نے کہا کہ مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے, تو مولوی صاحب نے اس کو 20,000 روپے جیب میں ڈال دی, بس بیٹا اللہ اللہ کیا کرو. اچھا پھر اس کے بعد پھر دوبارہ گیا دوسرے دن, پھر 20,000 جیب میں ڈالے. اب آپ مجھے بتائیں کہ مشکل وقت میں کوئی 10 روپے بھی دے تو آدمی یاد رہتا ہے یار اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. اب 2-3 دن لگاتار 20,000 روپے ڈالے. اس کے بعد جو ہے نا وہ مولوی صاحب کہنے لگے بیٹا وہ کل جو نوجوان دیکھ رہے تھے تمہارے برابر میں بیٹھا ہوا تھا, بولا وہ جنت کی کھڑکی سے تمہیں دیکھ رہا ہے. بولے ہے مولوی صاحب جنت کی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے؟ بولا ہاں. بولا بھائی یہ جیکٹ پہنو, ریلوے اسٹیشن پہ پھٹ جاؤ. بولا مولوی صاحب یہ تو بے گناہ لوگ مر جائیں گے. بولا بیٹا جب تک بے گناہ لوگ نہیں مریں گے ہماری آواز آگے کیسے جائے گی. یعنی 1 لاکھ روپے میں خودکش بمبار تیار کر دیا. آپ دیکھیں 1 لاکھ روپے سے بھی کم پیسوں میں خودکش بمبار تیار ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں چلتا پھرتا بارود ایک کو بنا دیا. دیکھیں جی غربت 2 چیزیں لاتی ہیں پتہ ہے, مرد کی غیرت اور عورت کی عزت, 2 چیزوں پہ حملہ ہوتا ہے. دین اسلام نے ہمیں جو ضوابط دیے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اس کو دیکھیں زکوٰۃ, صدقہ, خیرات. میں نے یہ گزشتہ پروگراموں میں کہا, اسی کا تسلسل دے رہا ہوں. ہر سال بھی اگر بات دہرائی جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تمام چیزیں آپ خرچ کریں 5 جگہوں پہ آپ دے سکتے ہیں. افضل ترین صدقہ ماں باپ کو دینا. آپ کہیں گے مولوی صاحب دماغ خراب ہے, ماں باپ کو صدقہ دیں. بھائی اولادیں جوان ہو جاتی, ماں باپ غریب ہو جاتے ہیں. افضل ترین صدقہ ماں باپ کو دینا. دوسرے نمبر پہ بہن بھائی, اگر تمہارے بہن بھائی غریب ہیں تم باہر صدقہ نہیں دے سکتے ہو. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پر رشتہ دار, تمہارے رشتہ داروں میں کوئی حقدار ہے تم باہر نہیں دے سکتے ہو. چوتھے نمبر پہ ہمسایہ, تمہارا پڑوسی جو ہے گلے میں پھندا بن جائے گا روز محشر اگر اس کا حق تم نے نہیں دیا. 5ویں نمبر پہ عام پبلک. آج کالر چوڑے کر کے جو نا ہر چوتھا آدمی سماجی ورکر بنا ہوا ہے. ہاں ایسے ہی, باپ کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں, باپ کے کپڑوں میں پیون لگی ہوئی ہے جی. باپ بیچارہ دوائی کے پیسے کے لیے جو ہے وہ شرمندہ ہے کہ یار میں کس منہ سے اپنی بیٹے سے پیسے مانگوں. میں اکثر میڈیکل سٹوروں میں دیکھتا ہوں اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کبھی جاؤ ایسے افراد سفید پوش نظر آئیں, خاموشی سے ان کے ہاتھ پہ رکھ دو. ہاں ایک میری اصلاح کر دیں کیونکہ آپ اہل علم ہیں. میں کہیں سن رہا تھا کہ وہ ایک قصہ واقعات سناتے ہیں اہل علم کہ ایک راہب گئے, ان کو کوئی فیصلہ کروانا تھا کسی معاملے پر, تو کسی نے کہا رسول اللہ کے پاس چلے جائیں, وہ صادق اور امین ہے, وہ آپ کا فیصلہ صحیح کر دیں گے. تو وہ فیصلہ کروا کے مایوس جانے لگے. تو کسی نے کہا کہ بھائی کیا ہوا, آپ خوش نہیں ہو, یہاں سے تو سب اچھا فیصلہ لے کر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے شک ہے کہ نبی نے فیصلہ صحیح نہیں کیا. تو اس نے کہا یار آپ نے مجھے یہ بات کہی ہے, باقی کسی کو نہ کہنا. پھر یہ بات انہوں نے حضرت عمر فاروق کو کہی تو انہوں نے ان کا سر سے دھڑا الگ کر دیا. بولا آپ کو رسول کے فیصلے پہ ہی شک ہے تو واجب القتل. تو کیا ایک اس وقت بھی بڑی بڑی شخصیات تھے نا, صحابہ رسول تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, پھر اہل بیت کی شخصیات تھی, کیا اس وقت اگر کوئی ان کی گستاخی کرتا ہوا پایا گیا یا ان کے شان میں کسی نے کچھ گستاخی کی تو اس کی سزا اور جزا, یہ معاملات پہلے کیا تھے؟ جیسے آج ہم بھڑک اٹھتے ہیں تو ماضی اس کا کیا تھا؟ دیکھیے آج کل تو معاملہ یہ ہے, پہلے کی بات, پہلے دور کے لوگوں کا جو ہے نا وتیرہ یا ان کا طریقہ کار, ان کے ضوابط وہ تھے. آج مثلا میں آپ سے جیت نہیں سکتا, میں آپ سے جیت نہیں سکتا, چاہے سیاسی حساب سے ہو یا مذہبی حساب سے ہو. میرے پاس سب سے بہترین طریقہ ہے, اس کو بولے یہ گستاخ رسول ہے, پبلک آ کے کام کر دے گی. ہمارے سامنے ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں, مثالیں موجود ہیں بھائی. ایک مثلا کمپنی کا مینیجر ہے صاحب, وہ پاکستانی نہیں ہے, اس بیچارے نے جو ایک اسٹیکر اتار دیا, وہ اسٹیکر اتارنا اس کے لیے عذاب ہو گیا. سری لنکن, میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ کو, آپ میڈیا پرسن ہیں, آپ کو معلوم ہے. میرا مقصد کہنے کا, دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم سنتے ہیں کہ جی وہ جو بوڑھی عورت کچرا پھینکتی تھی, اگر یہ ایسا ہوتا تو پیغمبر کبھی بھی جو ہے, مثال دے رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے دیکھا
ایک شخص جو ہے پیغمبر کی شان کے خلاف شعر کہتا تھا، صحیح، مکے میں مل گیا، ہاں مکے میں مل گیا، ہاں۔ صحابہ کرام اس کو بورے میں بند کر کے لیا ہے، سرکار کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کا گستاخ ہے اور یہ آپ کی شان کے خلاف شعر کہتا تھا، اس کی گردن کاٹیں؟ آپ نے کہا تم نہیں کاٹو۔ ایک صاحب بڑے، میں کاٹوں کا نہیں، یا علی لے جاؤ اس کی گردن کاٹو۔ مولا علی علیہ السلام نے لیا اور باہر لے جا کے اس بورے کو کھولا، اس کے ہاتھ پاؤں کھولے، اس کو اونٹ پہ سوار کرا، 2000 درہم دیے، بولا ان سب کو میں دیکھ لوں گا، جو تماشا دیکھے نا تو چلا جا۔ وہ سارے کے سارے شکایت لے کے رسول اللہ کے پاس، آپ نے کہا تھا گردن کاٹو، علی نے تو اونٹ پہ سوار بھی کرایا، 2000 درہم بھی دیے اور بھیج دیا۔ مسکرا کر حجرے میں تشریف لے گا، تم نہیں سمجھے، علی سمجھ گئے۔ یا رسول اللہ کون سی ایسی بات ہے جو میں سمجھا ہوں اور علی سمجھے، ہم نہیں سمجھے؟ تو کہا دوسرے دن مسلمان پیغمبر کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، کل کا وہی جو یہودی تھا مسجد نبوی میں وضو کر رہا تھا، سبحان اللہ، اور آپ کی شان میں کہتے ہیں رات بھر نعت لکھ کے لے کے آیا۔ سبحان اللہ، گستاخ رسول کی گردن کاٹنی ہے تو ایسے کاٹیں۔ کیا بات ہے، یعنی بہت خوبصورت بات کی مولانا اشرف علی منصری صاحب نے۔ محبوب بھائی صاحب، اتحاد، اور جب حکومت آپ ہو، مطلب آپ کے پاس 16واں سال ہے آج، اور ماضی میں تو وفاق میں بھی آپ رہے ہیں، ابھی تو چلے سندھ میں، اور ابھی بھی کلیدی اتحادی آپ ہیں۔ زرداری صاحب نے کہا کہ ہم پر ہی یہ وزن ہے، ہم ہی چلا رہے ہیں، تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات پہلے سے بہتر ہیں؟ کیا آج بھی لاڑکانہ ویسا نہیں ہے جیسا پہلے تھا؟ کیا آج بھی سندھ کے دیگر شہر ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے؟ کیا ان 16 سالوں میں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے؟ ہمارے پاس وسائل بھی تھے، مشینری بھی تھی، بجٹ بھی تھا، مین پاور بھی تھا، پھر کیوں نہ کیا ہم نے؟ ہم کرپشن اسکینڈل سنتے ہیں، جی فلاں موٹر وے کرپشن اسکینڈل، جی فلاں، تو یہ کب رکے گا سلسلہ؟ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ ساجد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ 16واں سال آپ کہہ رہے ہیں، اس میں بہت کچھ ہوا ہے ماضی کے حساب سے۔ ہم ماضی میں جائیں گے تو میں بھی جب لاڑکانہ سے آتا تھا 11-12 گھنٹے لگتے تھے، ایسے روڈ ہوتے تھے، تو آج یہ ہے کہ 5.5 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں لاڑکانہ پہنچ جاتا ہوں۔ یہ اپنا میرا ہوم سٹی لاڑکانہ ہے، پہنچ جاتا ہوں۔ تو سندھ کے جو دوسرے اضلاع آپ دیکھیں گے، جو بھی بنا لنک روڈ ہے، مین روڈ ہے، ہائی ویز ہیں، آپ تھر پارک تک چلے جائیں، آپ کو وزٹ کریں، آپ کو بہترین روڈ ملیں گے۔ باقی گاؤں میں جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ پہ ہیں، آپ امریکہ میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو ملیں گے۔ تو انفراسٹرکچر روڈ کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے، اور ہیلتھ کے حوالے سے بہترین کام ہوا ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے مکمل نہیں ہوا، بہت ضرورت ابھی بھی باقی ہے۔ مراد علی شاہ ایک اچھے پڑھے لکھے وزیر اعلیٰ ہیں جو سندھ کو میں کہتا ہوں کہ ملے ہیں۔ آپ کے اسپوک پرسن پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، بہترین ہے۔ اور مرتضیٰ وہاب جو اپنا کام کرے، اس نے بھی کراچی کے حوالے سے بہترین کام کیے ہیں، ابھی بھی بہت سارے کام کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پھر بھی دوستوں کی، اتحادوں کی، مشورے کی ضرورت ہے، مل بیٹھ کے جب کام کریں گے۔ ابھی اقتدار میں ابھی آپ کو بھائی ووٹ جس کو ملا ہے، عوام نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کو قبول کریں، آپ 5 سال کا انتظار کریں۔ وہی آپ والی بات پہلے بھی مولانا صاحب بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے، اگر جس نے آپ کو ووٹ نہیں بھی دیا، آپ اس کا کام کریں، اس کے ساتھ آپ مختلف اداروں میں چلے جائیں، اپلیکیشن دیں، بلکہ احتجاج بھی کریں اپنے رائٹس کے لیے۔ ہم نے کسی کو احتجاج کے لیے منع نہیں کیا ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے، آپ کریں وہ، کیونکہ تبھی وہ چیزیں ہوتی جب بہت ساری چیزیں مجھے پتہ نہیں ہیں، آپ مجھے سوال کے ذریعے پوچھیں گے تو میں پوچھ لوں گا کہ یہ چیز ہے، بالکل۔ اس لیے بہت کچھ کام ہوا ہے اور بہت کچھ کام کرنے کی ابھی باقی ضرورت ہے۔ جب ہم مل کے کریں گے وہی بات، ہم نفرتیں ختم کریں گے، اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں گے، اس صوبے کو اپنا صوبہ سمجھیں گے، اس شہر کو اپنا شہر سمجھیں گے، تبھی یہ چیز ہوگی۔ اگر ہم سازشیں کریں گے، اگر ایم کیو ایم کا دور ہو تو ہم ان کے خلاف ساری چیزیں سازشیں کریں، جو بھی ہوں۔ اگر پیس پارٹی کا دور ہو تو پیس پارٹی کے خلاف، بارش ہو تو گٹروں میں سے پتھر مل جائیں، کچرا مل جائے، بوریاں مل جائیں، لاشوں کی نہیں، خالی بوریاں مل جائیں، تو اس ٹائپ کی اگر چیزیں ہوں گی تو وہ پھر معاملے نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس شہر کو اپنا شہر سمجھنے، میں تو خود بالکل کہتا ہوں کہ بھائی، میں تو بھائی ہیں، میں تو ان کو بولتا ہوں اردو بولنے والے سندھی،
مہاجر میں نہیں بولتا. نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کیا میں شارق یہ صاحب کہہ رہا یہ کہہ رہے ہوں میں آپ کے توسط سے آپ کہہ رہے ہیں پورے کراچی کے اردو بولنے والے بھائیوں کو بولتا ہوں کہ جو جب پاکستان بنا, جو وہاں سے انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے, جو پنجاب میں گئے, جو اپنا کے پی کے میں گئے, جو بلوچستان میں گئے, وہاں بلوچی, پٹھان, پنجابی بن گئے, وہ زبانیں بولتے ہیں. یہاں جو کراچی میں اردو بولنے والے آئے, وہاں آپ نے اس صوبے کو اپنا صوبہ کیوں نہیں سمجھا؟ کیوں سندھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی؟ اب بھی آج بھی ہم سندھی ہیں, اردو اچھی بول لیتے ہیں, اچھی بول لیتے ہیں نا. اب اور اپنا شاہ لطیف سچل سائیں ہیں, وہ تو پاکستان سے پہلے اس نے اردو میں شعر کہے ہوئے ہیں, اردو میں شعر. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے اردو بولنے والوں کو میں بولتا ہوں کہ بھائی آپ جب یہ چیزیں ختم کریں گے, سندھی بولنے والا, اردو مہاجر, یہ چیزیں نفرتیں ختم میں, ہم دل سے آپ کو چاہتے ہیں کہ بھئی وزیر اعظم بھلے اردو بولنے والا سندھی ہو, وہ تب ہوگا کیونکہ جب آپ اس وطن کو, اس شہر دھرتی کو, سندھ کو اپنی ماں سمجھیں گے, اپنا سمجھیں گے. یہاں پر سید آئے, وہ بھی باہر سے آئے, ٹھیک ہے, مینلی پٹھان بھی آئے, وہی باہر سے, آغا خان صاحب بیٹھے وہ باہر سے ہیں, بہت سی قومیں باہر سے آئی ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے بلوچ ہیں, وہی باہر سے آئے ہوئے, انہوں نے اس جہاں گئے اس کو انہوں نے اپنا وطن تسلیم کیا ہے. اس کے بعد وہ آج اس صوبے کے صدر, وزیر اعلیٰ بھی ہیں, منسٹر بھی ہیں, سب کچھ ہے. آپ بھی بن سکتے ہیں, آپ اون کیوں نہیں کرتے؟ پنجاب میں جو گئے ہیں, اب وہ جب آپس میں ملتے ہیں, جب صدیقی کہلاتے ہیں, کوئی فاروقی کہلاتا ہے, پھر سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی وہ انڈیا والا ہے, وہ پنجاب میں رہتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, ہم پنجابی ہوں. جب ملتے ہیں آپس میں, بھئی میں فاروقی ہوں, میں شیخ ہوں, میں صدیقی ہوں, پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم انڈیا والے ہیں. تو ہم میں یہ پوری کراچی میں, پوری سندھ میں اردو بولنے والے جو بھائی ہیں, میں ان کو میرے اچھے دوست ہیں, دعوت دے رہا ہوں کہ بھائی آپ سندھی کیوں نہیں سیکھتے؟ سیکھیں سندھی. میری کوئی مدد چاہیے ہوگی, میری کوئی مدد چاہیے ہوگی. میری پارٹی کے اندر ہمارے دوست بیٹھے ہوئے, نجمی عالم صاحب ہیں, کل پرسوں اتفاق سے بات ہوئی تھی, آدھا 1 گھنٹہ پورا وقار مہدی صاحب سے, سید وقار مہدی سندھ کے جنرل سیکرٹری ہمارے, اس سے اسی موضوع پہ بات ہوئی تھی. اس نے بولا آپ ایسے کریں جیسے ٹک ٹاک پہ آتا ہے نا, انگلش اور اردو سیکھنے کے لیے, عربی انگلش سیکھنے کے لیے آتا ہے, بھائی عربی بولتا ہے, اس کے انگلش یہ ہے. تو اس طریقے کا بھائی صاحب آپ بنا لیں, تو کراچی میں ڈسٹریبیوٹ کریں کہ اردو بولنے والے بھی سندھی سیکھیں. میں نے کہا ایسے ایپ ہیں بھی, اور میں اور کوشش کر رہا ہوں اپنے دوستوں کو ایسی ایپ بناؤں کہ جو اگر اردو بولنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایسی ایپ بنے گی. ماں ونجا تو لاڑکانے, اس میں لکھا اردو میں جا رہا ہوں لاڑکانہ, تو اس طریقے سے وہ سیکھیں. تو یہ بھی ہمارے اس صوبے کے لیے, اس شہر کے لیے بہت ضروری ہے. جب اردو بولنے والے سندھی, خاص طور پہ ہمارے سب بھائی ہیں, پٹھان بولنے والے ہیں, پنجابی بولنے والے, اس شہر میں جو بھی رہتے ہیں, سب ہمارے بھائی ہیں. اس شہر کو جو ترقی دے رہے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں, ہم ساتھ چلیں. سب ہمارے کو ووٹ بھی دے رہے ہیں, کرسچن آبادی ہیں, جو نان مسلم ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم محبت سے چلیں گے تو اس شہر میں اور بہتری جلد آئے گی. جو دیر سے آگے وہ جلد آئے گی. آگے آپ کو, کیونکہ شارق صاحب کا وقت بڑا قیمتی ہے. شارق صاحب ریکویسٹ کی ہے ابائی صاحب نے, چونکہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے, ایک میسج بھی میں چاہوں گا نوجوانوں کو, کیا دیں گے رمضان کے حوالے سے, اور ترقی, تعمیر, خوشحالی کے حوالے سے. دوسرا ابائی صاحب کے پرپوزل کے حوالے سے. سب دیکھیں, انہوں نے جو بولا, میں ایک بات واضح میں ہمیشہ بولتا ہوں, پاکستان جو ہے میرا گھر ہے, سندھ جو ہے میرا ڈرائنگ روم ہے, اور کراچی میرا بیڈ روم ہے. زبردست. ٹھیک ہے, مجھے سکون, مجھے میرے ہر کسی کو اپنے بیڈ روم میں ہی آ کے نیند آتی ہے, اچھی سکون وہی ملتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ہاں, عباسی صاحب نے جو آفر کری, سندھی زبان, سندھی ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, اور مجھے فخر ہے, میری قومی زبان اردو ہے. اس شہر میں, اس پاکستان میں ہر کوئی اردو جانتا ہے. ٹھیک ہے, میری قومی زبان ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ نہیں ہے کہ اگر میں سندھی نہیں سیکھوں ایز اے اردو بولنے والا تو میں سندھ سے پیار نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کہیں کہیں یہ تاثر ان کی اس بات سے آ رہا تھا. ہاں مجھے پتہ ہے, آج اس اسمبلی میں مجھے 1 سال ہو گیا ہے, تو
تو میں کہیں مس کرتا ہوں کہ یار سندھی سیکھ لینی چاہیے تھی, کام اچھے ہو جاتے ہیں. کام اچھے ہو جاتے ہیں, جلدی دل میں بات اتر جاتی ہے. تو اس لحاظ سے تو میں کہتا ہوں سندھی آج بہت ضروری ہے. اردو بولنے والوں کے لیے کام نکل جاتے ہیں, لوگوں کی بھلائی ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے فخر ہے, میں اردو بولنے والا ہوں. میرے آباء و اجداد نے سنت رسول پہ چل کے مائگریشن کری تھی اس ملک کو ہاں اردو بولنے والے سندھی ہیں آپ؟ میں سندھ میں پیدا ہوں, سندھ کا ہی شہری ہوں نا, میں سندھ میں ہی پیدا ہوں, ٹھیک ہے نا, بات تو ختم. میں تو دیکھیں یہ تو کوئی والی بات ہی نہیں نا, میں صوبہ سندھ میں پیدا ہوں, میرا صوبہ سندھ ہے, میرا صوبہ جو ہے سندھ ہے. میں پنجاب یا کوئی اور تو بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ تو نہیں بول رہا ہوں کہ میرا صوبہ مہاجر ہے, میرا صوبہ وہ ہے. مگر آپ کو صرف یہ پروگراموں میں بیٹھ کے اچھی باتیں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ نے جو میں بہت کیلکولیٹ کروں گا, کیونکہ رمضان کا پروگرام تھا, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سیاست کی اتنی باتیں ہو جائیں گی. دیکھیں بات یہ کہ اللہ پاک یہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ پاک اس مہینے کے صدقے ہم سب نے جتنی نیکیاں کری ہیں, کرنے کی کوشش کری, اللہ اس کو قبول کرے, اور اس کے وسیلے سے میرے لوگوں کے لیے, امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس شہر میں, صوبے میں, اس پاکستان بھر میں جتنے لوگ ہیں ان کو آسانیاں کریں. مجھ سمیت تمام ایم پی ایز, ایم این ایز, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, تمام سینیٹر, اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کو یہ یاد رکھنے کی توفیق دے کہ ایک دن ہم نے سب نے مرنا ہے. وہ ٹائم 1 منٹ بات ہو, 5 منٹ بات ہو, ہماری قبر تیار ہے, ہمیں اس قبر میں جانا ہے, اللہ کا حساب ہونا ہے. آپ اس دنیا میں کسی کو تکلیف دے کے چلے جاؤ گے. مولانا نے بھی پہلے بات کری کہ پڑوسی کا حقوق, اس کا حقوق. اللہ پاک جو ہے اپنے گناہ معاف کرنے والا ہے, وہ رحمان و رحیم ہے. مگر اللہ پاک اگر آپ کسی مخلوق کے ساتھ زیادتی کر گئے, ہر عہدے پہ لے کے, چاہے آپ سیاست دان ہو, چاہے آپ علماء ہو, مولانا ہو, آپ بزنس مین ہو, اگر آپ نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کر دی, اللہ نے صرف دل دکانا, مارنا, اس کو تکلیف دینا وہ ایک الگ بات ہے. دل دکانے کی بھی پابندی کی, مسلمان کا آپ نے دل نہیں دکانا, اپنی مخلوق کا دل نہیں دکانا. انسانیت کا درس دیتا ہے اسلام. اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ نے مسلمانوں کی عزت کرنی ہے. میں مولانا کو ایک بات بتاتا چلوں, اس الیکشن کے بعد جب پہلا محرم ایز اے ایم پی میرے علاقے میں تھا, تو شاید کیونکہ میں ایز اے ایم پی ہوں, اس علاقے میں جتنی بھی کمیونٹی رہتی ہے, جتنے بھی فرقے کے لوگ رہتے ہیں, جتنے بھی تہوار آتے ہیں, ان سب کا اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف 36,000 لوگوں کا امین نہیں بنایا جنہوں نے مجھے ووٹ دیا, اللہ نے مجھے اس علاقے کی 6 لاکھ آبادی ہے ان کا امین بنایا ہے. اس محرم میں جس طرح میرا علاقہ گواہ ہے, میں آن ایئر بول رہا ہوں, آپ کا پروگرام رہا ہوگا, کہ مجھے بہت سے لوگوں نے بولا کہ شاید یہ ایم پی اہل تشیع ہے. ٹھیک ہے, جب ربیع اول آئی, نہیں میں دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, اس سے مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میں وہ چند لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. باقی مجھے ہر کسی نے اپریشیٹ کیا. پھر اس کے بعد جب ربیع اول آیا, لوگوں نے بولا کہ یار یہ شاید جو ہے نا یہ بریلوی ہیں, اہل سنت والا ہے. دیکھیں میرا فرض ہے میرے علاقے میں میرا محرم پورا من ہو, میرا ربیع اول پورا من ہو, میرا رمضان پورا من گزرے. میں ہر کسی کے, اللہ مجھے یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ نے اپنے ووٹروں کے ساتھ کیا کیا, اللہ مجھ سے پوچھے گا آپ سب کو ساتھ لے کے چلے نہیں چلے. تو الحمدللہ میں اسی اس پہ کاربند ہوں. میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آپ کو بات ختم کروں گا کہ میں آج ایز اے ایم پی اے 1 سال مجھے ہو گئے, میں آج وہ ایم پی اے بننے کی کوشش کر رہا ہوں جیسا آج سے سال پہلے میں اپنا ایم پی اے دیکھنا چاہتا تھا. میں وہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ, میں نا امید نہیں ہوں, نہ میں ہوں گا. یہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, یہ بہتر کام کریں گے. میں وہ بندہ ہوں, میں بیٹھ کے آن ایئر ان کی تعریف کروں گا, انہوں نے یہ کام اچھا کیا ہے, یہ ہمارا ساتھ دیں. ہمیں اپنا جو ایم کیو ایم کی جتنے بھی ایم پی ایس ہیں ان کو یہ سمجھے کہ ان کے علاقے میں ان کو ان کا ایشو پتہ ہیں. آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں, آپ ان کو آن بورڈ لیں, اس سے نہ آپ کی عزت جائے گی, آپ کا کام بہتر ہوگا. آپ اپنا جھنڈا لگا لیں, بھائی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, میرے لوگوں کا کام کر دیں, میرے شہریوں کا سکون دے دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر آپ اس علاقے کے ایم پی اے کو آن بورڈ لو, چاہے وہ آپ کے ایم پی ہوں, چاہے وہ سنی اتحاد کونسل والے ایم پی ہوں, چاہے وہ جماعت اسلامی کے ایم پی ہوں. میں صرف اپنے ایم کیو ایم پی کی بات نہیں کر رہا, آپ ان کو آن بورڈ لیں, کیونکہ لوگ اپنی تکلیف ان کے پاس لے کے آتے ہیں اور کسی کے پاس لے کے نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پوائنٹ آ گیا آپ کا. بریک کا کہہ رہے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और गर्मा गर्मी बहुत हो गई, थोड़ा सा माहौल को ठंडा रखते हैं। बस पहले 2 मिनट हम देंगे समी कादरी को, हम 2 मिनट का एक नाते रसूल मकबूल सुने, फिर हम अब्बाई साहब के पास आते हैं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एक बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ने की सादत हासिल करूँगा। मौला अली की मनक़बत है, समाअत फरमाइए। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया सवेरे 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 सवेरे। खुदा की कसम पे इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। खुदा की कसम पे इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। उभरते ही सूरज ने हम दो सना की जियारत की, फिर रोज़ाए मुस्तफा की रोज़ाए मुस्तफा की। ये परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया सवेरे सवेरे। माशाल्लाह, बहुत खूब। और हुरैन ब्रेक से पहले मुझे कह रही थी कि मैंने भाई साहब से कोई सवाल करना है, ऑनर करें। बैक टू आवर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, माशाल्लाह से अभी मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी। आपने एक बात कही कि आप लाड़काना से हैं और आपका वहाँ ऑब्वियसली आना जाना होता होगा। फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बात आ गई थी कि रोड्स आपने कहा था कि बहुत अच्छे हैं कराची के, लेकिन एक ये चीज़ देखने में आती है कि अगर इन्हीं रोड्स को एक बार खोद दिया जाता है गैस लाइंस के लिए और पानी की लाइंस डालने के लिए, तो सदियां गुजर जाती हैं, ऐसे ही खुदे पड़े रहते हैं। अभी मैं जिस इलाके से आई हूँ उस जगह पे इसी तरीके से, बल्कि अब तो देखने में आ रहा है कि पूरे कराची शहर को इन्होंने खोद के डाला हुआ है। तो आप बताएं कि इनकी भरपाई क्यों नहीं हो पाती है, या आपका आना जाना तो हाईवे के रोड से होता होगा, तो आप शायद उन्हीं के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो आप सिटी में नहीं देखते कि इतना ज्यादा इस तरीके से रोड्स का क्या हाल हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो पहले भी आपको बताया कि कराची के हवाले से एक तो जिम्मेदारी शहरियों की भी होती है। बिल्कुल। जो हम भी बार बार मौलवी साहब, हम सियासी लोग सब ये भी कहते हैं कि भाई बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, शहरियों की भी है कि इस शहर को हम ओन करें, अपना करें, हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम खुद जो है ना अपनी जिम्मेदारी, अपने जो शहरियों की इस मुल्क से बेहतरी मोहब्बत के हवाले से हमें करनी चाहिए, हम नहीं करते। हम यहाँ से दुबई तक चले जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो हम क्या छोटी सी एक बना कचरा रैपर भी नीचे नहीं फेंकते, वो भी एहतियात करते। हमारे एक हफ्ते में मना हमारा पूरा सोच अलग हो जाती, बाहर जाते हैं एक हफ्ते इधर आते हैं तो एक हफ्ते तक वो सूरत रहती है, हम एहतियात करते हैं, सफाई सुथराई। अभी हम चलते चलते मैं खुद भी फेंक दूं, आप भी फेंक दे, चलते चलते गाड़ियों से बोतल फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो खुद हमारे को भी ये है कि भाई आप जापान का मिसाल देख लें। जापान जब तबाह हुआ था नागासाकी पे, हिरोशिमा पे, जब धमाके अमेरिका ने किए थे, पूरा अब जापान तबाह हो गया था। उसके बाद जब जापान बना है तो कैसे बना है?
जापानियों ने बनाया, खुद बनाया, उन्होंने अज़म कर लिया कि इस हमारे जापान को जिस तरीके से तबाह किया गया है हमें ही इसको बनाना है। उन्होंने नींदें अपनी खराब कर दी, थोड़ी सी नींद की, उन्होंने तय कर दिया कि जापान को अब जापान बनाना है, और जापान अभी क्या है आप देखते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे पे भी होती हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हम रोड रास्ते बनाते हैं, मैं भी सियासी सामाजिक काम करता हूँ, मेरा एक फोरम भी है, मेरा अपना स्कूल भी है, मेरा अखबार भी है, डेली अखबार चलता है, वेब चैनल है एकता के नाम से, साजिद को पता है, वो भी है। तो मैं सब चीज़ों को, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ। मैं खुद मुशर्रफ के पहले दौर में 2001 में जनरल काउंसिलर सचल गौर से इलेक्ट हुआ था। तो ये सारी चीजें मैं देखता हूँ कि हमारे लोगों की जिम्मेदारी है, वो हम महसूस नहीं करते, शहरी ओनरशिप नहीं है। तो हम खुद जो हैं सियासी वर्कर से लेके जो भी बना ऐसे इदारे हैं, वो अपने शहरियों को भी अपने मुल्क से मोहब्बत करने की वो चीजें तलकीन दें, वो सिखाएं कि हमें भी क्या क्या करना। भाई एक दिन रोड बन गया, दूसरे दिन वही खुदाई हो गई। हम पहले में खुद मैंने कभी बैनर लगा देते थे, बैनर लगा देते थे कि भाई ये इतने दिनों में रोड बनेगा, जिसको मना कनेक्शन लेना है आप नहीं लेंगे। जब रोड बन जाएगा ना उसके बाद कनेक्शन शुरू हो जाएंगे। तो रोड की पानी जो है वो रोड का दुश्मन है, बिल्कुल पानी आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे में भी आती हैं, हम वो चीजें नहीं करते एज ए शहरी। यहाँ तो हमें ज़ाहिर शहर से प्यार नहीं है, इस सूबे से प्यार नहीं है, इस मुल्क से प्यार नहीं है, तभी हम चीजें ऐसी करती हैं। जब ने हम इस मुल्क से प्यार करना शुरू कर दिया, जिस दिन हम इस सूबे से प्यार करना शुरू कर दिया, इस शहर से, अपनी गलियों से प्यार करना शुरू कर दिया, तो मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। अभी हमारे प्यार में थोड़ी खोट है, कमी है। प्यार हमारा जो है ना अपना नहीं होता। अब किसी इंसान से प्यार शिद्दत वाला होता है ना, वो उसकी हर एक चीज आपको नजर आती है, लेकिन प्यार जो है ना दरमियान ऊपर से होता है, दरमियान तो आगे चीज नहीं होती। इसीलिए भाई हम अपने ऑन करें अपने शहर को, अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो सारी मामलात है उसको चीजें हम बुराई को हम दिखाएं, बताएं, बगैर कोई नाराज हो, इख्तिलाफ को छोड़ के बता दें बुराई को। भाई मौलाना साहब में ये बुराई है, मौलाना साहब बोले भाई अभय साहब में ये बुराई है, साजिद में ये बुराई है, वो हमें बतानी चाहिए, वो ठीक करने के लिए मशवरे देने चाहिए। सिर्फ आप ये है कि भाई तस्वीर लगा के आप रखते हैं, जैसे भाई इसमें नुक्स निकाले तो पूरी तस्वीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। भाई तस्वीर को ठीक करना है, क्या ठीक करना है, कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। सही शहर को आप ठीक करने के लिए मशवरे हमें को दे। हमने तो इस हद तक वजीर आला ने बोला है, भाई हमने किसको मना किया है पुरअमन एहतजाज के लिए। अगर एहतजाज की आप हदूद से बाहर आएंगे, जो बना एरिया है, सेंसिटिव एरियाज हैं, गवर्नर हाउस है, अपना CM हाउस है, या बहुत सारे इदारे हैं, उनके बगल आप जाएंगे, सिक्योरिटी का थ्रेट से अमन अमान का मसला हो जाएगा। बाकी कहीं भी है, हार्ड पार्क है, प्रेस क्लब है, कोई वहां जाता है एहतजाज करता है तो 50-50 दिन बैठे रहे, भले बैठे रहे। टाइम की बहुत किल्लत है, अब ऐसे टाइम की बहुत किल्लत है। वरना भाई साहब से मैं ये जो नहरों का मामला है, इस पर मैंने इनके साथ एक अलग ही प्रोग्राम करना है, फिर कभी हम इनको जरूर दावत देंगे। हमारे बहुत ही काबिल इज्जत है मौलाना साहब। आखिरी अशरे से हम गुजर रहे हैं, रमजान अल मुबारक चला जाएगा। जैसे अबाई साहब ने कहा, जब हम बाहर से होकर आते हैं तो फिर 8 दिन तक वो हम पर नशा रहता है, फिर वो नशा उतरता है, फिर हम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। क्या रमजान गुजर जाएगा, फिर मस्जिद वीरान, फिर हम वैसे के वैसे? क्या रमजान हमें ये नहीं बता के जाता कि परमानेंट सुधर जाओ? मैं आपको ऐसे मिसाल दूं कि एक हदीस है कि जिस तरह अली की फजाइल सुनकर सुभान अल्लाह मोमिन के ईमान में इजाफा होता है, वो मुनाफिकत में। अच्छा सही है, सही। तो इसी तरीके से माह रमज़ान भी जो है ऐसा ही है कि मसलन माह रमज़ान जब आता है तो साहिब ईमान का ईमान जो है मजीद ठाटे मारता है, वो समंदर उबल रहा होता है, वो चाहता है मजीद जो है वो ईमान से जो है मुनव्वर करे, अपने आप को मुज़य्यन करे, या वो जो है परवरदिगार आलम के दस्तखान इलाही से मुस्तफीज हो। ये मोमिन की जो है ना सोच होती है कि कम से कम मैं किसी को इफ्तार कराऊं, या किसी की मदद करूं, या किसी को कोई काम आ सकूं, या इस माह में जितना हो सके मैं कम से कम अपनी तहज्जुद पढ़ूं, कुरान की तिलावत करूं। यानी वो हर नेकी के लिए अपने आप को जो है पेश करता है। ऐसे भी है मोमिन।
ऐसे भी हैं कि वो सिर्फ जैसे हम पाकिस्तानी जो है ना, जब इवेंट आता है तो 14 अगस्त आया तो हमसे बड़ा पाकिस्तानी कोई नहीं है सही नहीं? बात है। तो इस तरीके से कोई और इवेंट आया तो हम वो उसका परचम लेके हम निकले में। तो भाई हम इवेंट मेकर नहीं बने, हम अमली मुसलमान बहुत बने। प्यारी बात, मिसाल event दे रहा हूँ maker कि शहर रमजान लजी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कुरान हकीम के नुज़ूल का महीना है, और यकीन मानिए परवरदिगार आलम इस महीने में लाखों करोड़ों अफराद को जहन्नम की आंख से आज़ाद करेगा। सुभान अल्लाह, क्या हमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस माह में कम से कम अपने आप को बख्शवाएं। सरकार ने मिसाल दी कि जिस किसी ने यतीम की परवरिश की वो रोज़े महशर मेरे साथ इस तरह 2 उंगलियों की तरह होगा, बिल्कुल बेशक। कि जिस तरह 2 उंगलियां हैं ना, इस तरह जन्नत में मेरे साथ होगा जिसने यतीम की परवरिश की। सुभान अल्लाह। तो हमें देखें कि आया हम किसी की कफालत उठा सकते हैं, हम किसी का जो है दुख दूर करने का सबब बन सकते हैं, किसी की यानी वजूद में जो है मुस्कान लाने का सबब बन सकते हैं, सही। किसी के गम को और दुख को दूर करने का सबब बन। देखिए हुकूमत हो, सियासी पार्टी हो, कोई तंजीम हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, NGO हो, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बच्चे हैं, ठीक है? तो मनसब के हिसाब से बोला, उम्र के हिसाब से नहीं बोलूँ। सही। तो सबके लिए मेरा यही पैगाम है कि देखिए एक चीज है कि आप अपने फोरम में रहें, अपने प्लेटफॉर्म से मुंसलिक रहें, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब तक आपके पास ये मनसब है वो अब तक तो आप मुंसलिक हो। कल को ये मनसब अगर आपके हाथ से चला जाए फिर आप कहाँ हो, सही बात कहाँ खड़े हो? जो बात तो सबसे पहले आप ये देखें कि परवरदिगार आलम ने मुझे कामिल इंसान बनाया। सुभान अल्लाह। इसके बाद शुक्र परवरदिगार है उसने मुझे एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया, सुभान अल्लाह। और उससे बड़ा शुक्र है परवरदिगार का कि एक आजाद मुल्क के अंदर जो इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, बेशक। ठीक है ना, वतन से मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। सुभान कि एक मिसाल दे रहा हूँ कि यकीन मानिए कि आज जो है जो लोग इतनी तनकीद करते हैं, उस हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान से पूछो उसके ऊपर क्या गुजरती क्या है। बात, बिल्कुल। वो इस तरह कुर्बानी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो इस तरह खुलेआम नमाज नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। वहाँ जहाँ मुस्लिम अक्सरियत हाँ, इलाका वहाँ है कर वो अलग सकते बात है, यानी मतलब हर वक्त खौफ और खतर में जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्या यह इनाम कम है? बेशक। देखिए एक चीज है कि मसलन है मामलात हर जगह पे, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, ठीक लेकिन ये है कि अगर वो कहते हैं ना कि रायता समेट भी सकते हैं और फैला भी सकते हैं, दोनों हालात में। बहुत खूबसूरत बात की, और उम्मीद है कि आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। मुझे हुरैन गौरी को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी कल इसी टाइम। अल्लाह हाफिज।